बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे भारत की जो आने वाली जंगें मशकें हैं जो कि 30 अक्टूबर को शुरू होंगी और 10 नवंबर को ये इख्तिताम पजीर होंगी। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये जो गुजरात के इलाके के अंदर की जा रही हैं और ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हैं। ये इलाका जो है रन ऑफ कच्छ का इलाका है, सरक्रीक का इलाका है, जहाँ पे पाकिस्तान की जो पाकिस्तान नेवी है और पाकिस्तान आर्मी है उनकी मुकम्मल तैयारी है। लेकिन ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट मशक़ें हैं। संदूर में जिस अंदाज से भारत को शिकस्त दी गई, उसके बाद ये एक बिल्डअप किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद इसकी आड़ में भारत किसी भी किस्म की कोई जारहियत का प्लान कर सकता है। इस हवाले से हम बात तफसीली तौर पे आज करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर उसमें शेयर करें। आपकी सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फैसल, हर पाकिस्तानी पूछ रहा है, सोशल मीडिया पे भी बड़ी बातें चल रही हैं। राजनाथ सिंह ने उसी एरिया के अंदर जाके बहुत बड़ी जो इंडियन वज़ीर दिफा है उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट्स भी दी। तो अभी क्या लग रहा है, एक तरफ अफ़गानिस्तान का भी अगर हम उसमें एंगल देखते हैं, जो इंडियंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ये सारी बिल्डअप और ये एक्सरसाइजेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इमरान साहब, देखें, आपको याद होगा कि हमने इससे पहले भी एक वीलॉग किया था और वीलॉग नंबर 152 है, जिसमें हमने ये वाज़े तौर पे बताया था कि इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और उनके जितनी भी मिलिट्री की टॉप ब्रास है उनके जो मुख्तलिफ जारहाना और मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात हैं, उसमें उसकी तनाजुर में हमने बताया था कि सरक्रीक का इलाका जो है, जो रन ऑफ कच्छ का एरिया है, और उसके साथ साथ जो समंदरी यानी बहरी इलाके हैं कराची से मुत्तसिल, और उसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो है वो इंडिया की मोस्ट कंसंट्रेटेड एरिया हो सकता है इन फ्यूचर। और ज़ाहिर है वो असल में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि राजनाथ सिंह हो या मोदी सरकार हो, जो उनका नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर है जो फ़ौरन विधवा हो गया, वो जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस और मार्का हक की जो कामयाबी है वो उनसे निकली नहीं जा रही। और बार बार वो ये इसका क्यों इजहार करते हैं कि सिंदूर 2 अभी बाकी है, उसकी वजह ये है कि वो कोई कामयाबी लेना चाह रहे हैं। और सरक्रीक और रन ऑफ कच्छ का एरिया एक ऐसा मुतनाज़ा इलाका है, बुनियादी तौर पे मुतनाज़ा इलाका जो है वो रन ऑफ कच्छ है, क्योंकि पाकिस्तान का क्लेम वहाँ पे है। सरक्रीक कोई मुतनाज़ा इलाका नहीं है, वो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है। रन ऑफ कच्छ के एरिया के अंदर जो एक उमूदी लाइन आती है, पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया ने जानबूझ के जो बॉर्डर कमीशन था उसके साथ साजबाज करके ये लाइन जो है वो सरक्रीक की तरफ लाई, हालांकि वो लाइन सीधी जानी चाहिए थी। और बॉर्डर कमीशन ने भी 2 नंबरी की और उन्होंने भी वहाँ पे जहाँ समंदर शुरू होता था वहाँ से डिमार्केशन छोड़ दी, जिसकी वजह से ये तनाज़ा पैदा हुआ। ये इतना बड़ा तनाज़ा नहीं है, लेकिन वो एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो उन्होंने नोटम और नैव एरिया नोटिस जारी किए हैं, नैव एरिया नोटिस जो हैं वो बुनियादी तौर पे किसी भी मुल्क की जो बैरिया है उसके हवाले से होते हैं, या उनके एम्फेबियस जो फोर्सेस हैं वो उसके हवाले से, और नोटैम्स जो हैं वो बेसिकली एयर के हवाले से, फिजा के हवाले से होते हैं, जिसमें कोई मिज़ल टेस्ट भी हो सकते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, कोई उनकी जो जेट्स हैं उनकी एयरफोर्स है उसके हवाले से भी हो सकते हैं। तो 28,000 फिट तक का ये नोटैम है जो है, तो ये एक हैरान कुन चीज़ है। इसका मतलब ये है कि वो मिज़ल्स भी जो है वो लाएंगे और बाकी चीज़ें भी। और इससे 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक की एक्सरसाइज का जो है वो टाइम है, और यही वो वक्त है जबकि बिहार में इलेक्शन होने हैं, और 6 नवंबर से 14 नवंबर तक वहाँ इलेक्शन होने हैं। तो ये बिल्कुल वही प्लान है जो हमने पहले डिस्कस किया था। इंडियन मशकें जो हैं वो त्रिशूल के नाम से वो करने जा रहे हैं। गुजरात से मुत्तसिल जो ये रन ऑफ कच्छ का एरिया है और बहरा अरब का एरिया है, और फिर इसके साथ ही जो है वो जैसलमेर में भी उनके जो है वो मशकें चल रही हैं ऑलरेडी, जिनको उन्होंने थर शक्ति का नाम दिया है। और ये आप कह लें कि जो राजस्थान का सारा एरिया है, बॉर्डर एरिया है वहाँ पे, तो
انڈین بری اور بیری جو تینوں فورسز ہیں وہ جوائنٹ کمانڈ انٹیگریشن پریکٹس جو ہے وہ اس کا انہوں نے تھیم جو رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان مشقوں میں مختلف جو اٹیک رول ہے اور ایمفیبیس جو آپریشنز ہیں، رسپانس ہے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایمفیبیس اسالٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کیونکہ انڈین بیریا بھی شامل ہے، اس میں ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، ان کے جنگی جہاز ہیں، ان کی آبدوزیں ہیں، میزل لانچنگ جو ہے وہ کی جائے گی، انڈین فضائی اثاثے SU-30 MKI اور رفیل اور تیجاس جو ہیں اس میں شامل ہیں، جبکہ انڈین آرمی کے انجینئرنگ اور ریکاننسنس جو یونٹس ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. اب انڈین وزارت دفاع یہ کہتی ہے کہ یہ ترشول مشقیں جو ہیں وہ اتمر نربھر بھارت جو ہے نا، یعنی کہ سیلف ریلائنس کے تحت جو ہے وہ ہم اس کا مقصد یہ ہے. عموماً جو تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ مونسون کے ہارش موسم کے بعد اور سخت سردی سے پہلے عموماً پاکستانی فورسز بھی اس قسم کی مشقیں کرتی ہیں اور انڈین فورسز بھی کرتی ہیں. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو کوئی اتنی زیادہ وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم اوور آل انڈین جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا اور پاکستان کو مکمل طور پہ تیار رہنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک ابھی ریسنٹ جو ہسٹری ہے اگر میں اس پہ جاؤں، 22 اپریل 2025 کو جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن ہوا، جس میں اپنے بندے مار کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس میں شاید در اندازی ہوئی ہے یا ٹیررزم کا عنصر ہے. 6 مئی کو انہوں نے جو آپریشن لانچ کیا اور پاکستان کے مختلف شہروں پہ جو ہے انہوں نے اٹیک کیا. تو اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے اگر آپ اس درمیان کا ٹائم فریم دیکھیں تو 25 اور 26 اپریل کو، یعنی کہ پہلگام کے فوراً بعد اور پاکستان پہ اٹیک سے پہلے، انہوں نے جو ہے وہ آکرمن مشقیں کی تھیں اور اس میں انہوں نے اپنے SU-30 MKIs اور جو رفال طیارے تھے وہ اس میں استعمال کیے تھے. اور ان کا بنیادی مقصد مشقوں کا دیکھیں کہ فضا سے زمین پر اٹیک، الیکٹرانک وارفیئر کی مشقیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے فوراً بعد جب 6 کو انہوں نے 6 کی رات کو اٹیک کیا تو یہی چیزیں جو ہے نا انہوں نے امپلائے کی. گو کہ انڈیا کو بدترین شکست ہوئی، مودی کو ہضم نہیں ہو رہا، اس کے لیے بڑا پرابلم ہے. اور انڈینز جو بھی ہمارے ویلاگز پہ آتے ہیں وہ سٹارٹ ہی گالیوں سے کرتے ہیں، 11 بیسز سے کرتے ہیں، تو ان کو اپنی شکست جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہو رہی. اچھا وہ مانے یا نہ مانے لیکن دنیا تو پوری تسلیم کر چکی ہے. ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں عمران صاحب کے فالس فلیگ، ہم نے پچھلے اس میں بھی کہا تھا کہ اب سرکریک کے ایریا کے اندر یا آزاد کشمیر کے ایریا یا لائن آف کنٹرول کا ایریا اور مقبوضہ کشمیر میں کہیں فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے. سرکریک میں فالس فلیگ آپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ کوئی رات کے وقت اندھیرے کے اندر، کیونکہ انڈیا ہمیشہ بزدل ہے، وہ رات کے اندھیرے میں کارروائی کرتا ہے، تو مارکوس کمانڈوز یا اس طرح کے ایمفیبیس جو اسالٹ ان کے دستے ہیں، یا پھر جو ہے نا وہ اپنے ہاور کرافٹس اور ایمفیبیس جو ہے وہ لینڈ جو اٹیک کے مختلف آپشنز ہیں ان کے پاس، اس کے ذریعے کوئی چوکی، کوئی جگہ، کسی جگہ پہ اٹیک کر کے اس پہ قبضہ کر کے اور یہ جو ہے وہ ثابت کرنا، اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ دہشت گردوں کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی حملہ جو ہے نہیں اس کے بعد پھر ان کا DG فون کر کے کہے گا جی ہم بڑھانا نہیں چاہتے، ہم بڑھانا نہیں چاہتے. اور پھر وہ امریکہ کو بھی ان کا جو ہے نا وہ جو ہے وہ کیا اجیت ڈوول وہ ادھر بھی فون کرے گا مارکو روبیو کو کہ بھائی اس کو بند کرا دیں اگر مہربانی، جب مار کھانا شروع کریں گے. تو ان کے جتنے بیانات ہیں، ان کے ایکشنز ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس میں جو بھی معاملہ ہے، چاہے وہ جیسلمیر کی مشقیں ہیں، چاہے وہ آنے والی مشقیں ہیں ترشول کی، چاہے وہ دیگر ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ٹرائی فورسز کو بھی. اور میں خاص طور پہ جو ہمارے کراچی ایڈس ہیں، جو ہمارے کراچی اور حیدرآباد، ٹھٹھا اور باقی علاقوں کے لوگ ہیں، سندھ کے لوگ خاص طور پہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو، پورے پاکستان کو اس پہ تیار رہنا چاہیے کسی بھی ایونچوالٹی کے حوالے سے. اچھا عمران صاحب، کیونکہ آج خالد صاحب نہیں ہیں ایک ایمرجنسی کی وجہ سے، تو ایک سوال میرا بھی ہے آپ سے اگر آپ اجازت دیں تو. جی اس وقت جو خطرات مشرقی سرحد پہ منڈلا رہے ہیں، خاص طور پہ سرکریک کے جو متصل علاقے ہیں اور رن آف کچھ کا جو ایریا ہے جو کہ انڈیا کے زیر قبضہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو کس قسم کی تیاری کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے ویورز کو اور میں آپ کو اس بات پہ یعنی یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلح افواج جو ہیں تینوں 2025 مئی سے اب تک ریڈ الرٹ ہیں. وہ پیس پوزیشن پہ
ہاں یہ بات آپ کی نارمل درست ہے. اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان نے بھی 28 اور 29 اکتوبر 2025 کے لیے نوٹم جاری کیا ہے، جس کا بنیادی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ جو میزائل ٹیسٹ ہو یا کوئی ایکسرسائز کرنی ہو پاکستان نے، اس حوالے سے پاکستان نے بھی اس کا کیا ہے. سر کریک کا ایریا آپ نے بھی دیکھا ہوا، میں نے بھی دیکھا ہوا. بالکل اور اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جا چکے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایون وہ گو کہ وہ ایک دلدلی سمندر کا ایک دلدلی علاقہ ہے، لیکن وہاں پہ مکمل طور پر جو پاکستان نیوی کی انسٹالیشنز ہیں، وہاں پہ جو ان کے کمانڈوز ہیں، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں ہمیشہ سے. اور بڑی گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ابھی ریسنٹلی پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے وہاں پہ دورہ کیا ہے سر کریک کا، اور وہ سارا اچھا کچھ انفراسٹرکچر وہاں پہ جو ہے نا پختہ کیا گیا ہے. میرین بیس جو ہے ایک چھوٹا سا بنایا گیا ہے جس پہ انڈیا کو بہت تکلیف ہے. ہاں جب ہم گئے تھے اس وقت کوئی اتنا وہ نہیں تھا، لیکن بعد میں فورٹیفیکیشن کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے نا جب دشمن کا خطرہ ہو. آبویسلی بات ہے، آپ اپنے مورچے تو مضبوط کرتے ہیں، باقی جگہ. اچھا تو سر کریک کے علاقے میں میرین بیس یعنی متصل علاقے ہیں، پاک مرینز کے دستوں کی بھی اس حوالے سے تیاری مکمل ہے. بحیرہ عرب میں آپ کو پتہ ہے پاکستان نیوی مکمل طور پر الرٹ ہے. ماضی میں بھی 2-3 دفعہ ان کی سب مرین جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو چکی ہے. پاک فضائیہ کی تمام ایئر بیسز جو ہیں وہ جتنے ان کے فلائنگ آبجیکٹس ہیں، ایسٹس ہیں، وہ بھی ریڈ الرٹ میں ہیں. بالکل. لیکن یہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا ڈرون سرویلنس بڑھائی گئی ہے، کیپ آپریشنز جو ہیں ان کے اندر تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے. پاکستان آرمی بھی ان ایریا کے اندر جو ہے نا وہ الرٹ ہے. لیکن اس میں جو بڑی بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی بھی مہم جوئی اگر انڈیا کرتا ہے تو پاکستان شمالی بحیرہ عرب میں جتنے بھی انڈین بحری سانسیں ہیں، گجرات ہے، پور بندر، جام نگر، اوکھا، نالیا، داروکا، دوارکا اور بج کے نیول بیسز اور دیگر جتنے بھی ہیں ان کو بڑے طریقے کے ساتھ نہ صرف ان کو ڈسٹرائے کرے گا، اور یہ ان کو سمجھ نہیں آنی کہ انڈینز کو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو ممبئی اور کی جو ان کا اکنامیکل کیپٹل ہے تو ممبئی ہاربر ہے اور وہ مطلب ہے کہ بہت اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ اگر اس کو ایک جملے میں کہا جائے تو انڈیا کو کسی بھی قسم کی غلط فہمی میں، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے اپنے ٹی وی چینلز پہ انڈین میڈیا نے لاہور کی بندرگاہ تو تباہ کی ورچولی، ٹھیک ہے، جہاں بعد میں قبضہ کیا، لیکن لاہور میں تو کوئی بندرگاہ ہے نہیں. بالکل. لیکن پاکستان جب کرے گا تو ان کو باقاعدہ نظر آئے گا کہ یہ ایسے ہو ہی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ویسے کوئی شک تو نہیں رہا کہ پاکستان کی جو مودی کی جو پاکستان کے خلاف جنگ ہے اور پھر کلبھوشن یادو سمیت راہ کی جاسوسی، دہشت گرد نیٹ ورکس، ڈس انفو لیب، ہر قسم کے معاملات کو وہ اپنے سیاسی مہم اور 2014 سے لے کے آنورڈ ہر چیز یہی ثابت ہو رہی ہے کہ اس کی تمام جو پالیٹکس ہے وہ بیس ہی صرف اینٹی پاکستان پہ کر رہی ہے. اور اس کے لیے مختلف آپشنز ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈس انفو لیب ہے، چاہے وہ پھر نام نہاد سرجیکل سٹرائکز ہے، چاہے 2016 کی ہے، 2019 کی ہے، یا ابھی یہ مئی میں 2025 میں یا اس سے پہلے. اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا سر کریک پہ دباؤ ہے، یہ کہانی ہے، یہ کیا ہے، یہ بہار کے الیکشن کے بعد؟ اچھا عمران صاحب، اس سے پہلے آپ نے وہ ذکر کیا نا بھوج کا، آپ نے نالیا کا ذکر کیا، آپ نے دوارکا کا ذکر کیا، ممبئی اور باقی علاقوں کا، گجرات، اور ہمیں یہ بڑی اچھی طرح یہ چیزیں یاد ہے. اگر ہمیں پتہ ہے تو نیوی والوں کو بہت کچھ پتہ ہے. تو جو ہے نا بات یہ کہ اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ ایک بہت بڑی سٹوری ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ بڑی جلد دیں گے، اور وہ سٹوری ہے ریلیٹڈ ٹو ایک ان کا G550 جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ الیکٹرانک انٹیلیجنس اور سرویلنس کا جو ہے ایک جاسوس طیارہ ہے، جو کہ گزشتہ دنوں نہ صرف جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیا گیا بلکہ اس کو الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے مفلوج کر کے اس کو مار بھگایا گیا، اور وہ اس نے عافیت اسی میں جانی کہ مجھے اب اس ایریا میں نہیں آنا. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہم ریکاننسنس کی بات کر رہے تھے نا، تو ریکاننسنس جو ہے اس مشقوں سے پہلے وہ کچھ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے کوئی نیول ایسٹس، کوئی آرمی کے ایسٹس یا ایئر ایسٹس یا جو ہے وہ تنصیبات، ان کا کچھ جاسوسی کر کے تو اس کے اوپر ایکسرسائز کریں. ایک چیز تو اسٹیبلش ہوگی نا کہ انہیں سمجھ آ گئی کہ اگر ہم پاکستان آرمی کی مقابلے پہ آتے ہیں تو فتح راکٹس، باقی ساری چیزیں پاکستان آرمی انہی کے لیے ہے، سب کچھ انہی کے لیے بنایا. اگر ہم ایئر فورس کی طرف آتے ہیں تو ایئر فورس جس انداز سے ان کی تیاری کریں، آئی تھنک ان کے مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان نیوی جو ہے وہ شاید
سافٹ بیلی ہے ڈیفنس کے حوالے سے. نہیں، پاکستان نیوی چھوٹی ضرور ہے، جیسے چونٹی نہیں، ان کا ہاتھی کو perspective- تباہ کر ہاتھی کو قتل کرنے یا مارنے کے لیے نا ایک چھوٹی سی چونٹی بڑی جو ہے نا وہ کافی ہے اس کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکٹکس جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، وار کے پلانز ہمارے پاس ہیں، اور جہازوں کی نمبرنگ جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. تو جتنے زیادہ آپ لائیں گے، ہم نے جو کچھ بنایا ہے وہ مودی کے لیے بنایا ہے، اور ہم ان کو انشاءاللہ دیں گے اور پیش کریں گے، اور جو وہ چاہیں گے ہم ان کے اوپر پھینکیں گے، اور وہ انشاءاللہ جو ہوگا نا وہ ٹارگٹ پہ لگے گا، اور وہ مودی صاحب کو پتہ چل جائے گا. لیکن ان کی جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور مودی صاحب کا کرکس ہے وہ بیسیکلی آپ نے بالکل درست کہا ہے، وہ ڈس انفو لیب ہو، وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا معاملہ ہو، وہ پاکستان کو سفارتی سطح پہ تنہا کرنے کی کوشش ہو، وہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرنا ہو، دہشت گردی ہو، کلبھوشن سدھیر یادو ہو، بائی دا وے وہ بھی نیوی کا انڈین نیوی کا ادر سروس کمانڈر ہے، اور اس طرح افغانستان کو سپورٹ کرنا ہو، ان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرنی ہو، تو بنیادی طور پہ ان کا مقصد جو ہے وہ اس کو پولیٹیکلی استعمال کرنا ہے. دیکھیں بہار کا الیکشن اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، مودی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کی پارٹی جو ہے وہ بہت تیزی سے اس کا گراف ڈاؤن ہو رہا ہے. جو اس وقت اپوزیشن ہے، خاص طور پہ انڈین نیشنل کانگریس ہے، اس کا گراف بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے. 13 کروڑ اور بھی بڑی پارٹی آئی ہے ونس جی جی اپون اے ٹائم ہی واز اے فرینڈ آف مسٹر مودی. پرشانت کشور جن کی پتہ نہیں کس نام سے، کوئی جینسن کے جی ایسا ہی نام سے ان کی ہے. پرشانت کشور کا بھی گراف بہت اوپر ہے. اور پھر 13 کروڑ لوگوں کی ریاست ہے بہار، اس میں 7 کروڑ ووٹرز ہیں، اور انڈیا کی آبادی کا 10% ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ الیکشن جو ہے نا وہ ثابت کرے گا اور پروف کرے گا کہ مودی کی اس وقت مقبولیت انڈیا میں کیا ہے. اب اس کو انٹیکٹ کرنے کے لیے مودی جو ہے وہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان کے خلاف جو آپریشن سندور کیا گیا اور وہ ناکام ہوا، اب مقبوضہ کشمیر میں پھر آپریشن مہادیو کرنا پڑا ان کو، وہ ناکام ہوا. ان کو سبکی ہوئی، کئی طیارے ان کے تباہ ہوئے، S-400 سسٹم جو ہے انہوں نے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے. وہ مودی کو اپوزیشن نے صحیح رگڑا لگایا، ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا، جو ان کا مونسون سیشن تھا، مونسون سیشن میں صحیح نہلایا ہے اس کو جو ہے نا مودی کو، جو ہے وہ راہل گاندھی نے بھی اور باقیوں نے بھی. ویسے راہل گاندھی بھی کوئی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے. اچھا وہ تو کوئی پھر دنیا میں سفارتی تنہائی جو ہے نا وہ انڈیا کا مقدر بنی. امریکہ ناراض ہوا، ٹرمپ نے 45-50 دفعہ کہا 7 طیارے گرے بھائی جان، 5 سے 7 ہوئے، اب 7 سے آگے شاید ٹرمپ صاحب چلے جائیں، جو کہ ہیں تو 11. سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ پاکستان کے مارکا حق اور آپریشن بنیانم مرصوص کو دیکھا جائے تو مودی نے صرف کھویا ہے، کچھ پایا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب بدترین شکست ہے، بےزتی ہے اور جگ ہنسائی ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہا. اور صورتحال یہ ہے کہ وہ اتنا جل کے تنگ آ چکا ہے، یا تو اس کی آرتھی اٹھے گی شمشان گھاٹ جائے گا، یا وہ انڈیا کو شمشان گھاٹ بنائے گا. بہت ساری اسٹیٹس میں وہ لوز کرتا جا رہا ہے. ہاں جی. تو صورتحال یہ ہے کہ اگر جو اس کا خواب ہے کہ کسی طریقے سے سرکریک کے علاقے کچھ حصے پہ یا کسی پوسٹ پہ کسی جگہ پہ کسی طریقے سے کوئی قبضہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، اور کوئی ایسی مجھے سکسیس مل جائے جس کو میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں، تو بھائی جان میں آپ کو سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، جیسے آپ نے شروع میں کہا نا، مودی صاحب جو ہے وہ رام رام کرتے آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ خیر نہیں ہے ان کی. اور میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دوں کہ مودی تو راجناتھ سنگھ مودی یا جو بھی ہیں، وہ دپترا دیویندی ان کے جو دوبارہ ریلوے اسٹیشن پہ جا کے چائے بیچنی پڑے گی. ہاں، لیکن وہ جو کچھ مرضی کرے، دنیا دیکھے گی کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کیا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کی سبسکرپشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.